अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ साजिद रामे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे ख़बरों के मुताबिक। वीलॉग को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करिए आपने एक गनमैन रखा हो अपने घर और घर वालों की हिफाजत के लिए, और ज़ाहिर बात है गनमैन की ड्यूटी हमेशा गेट से बाहर होती है। और क्यों आप रखते हैं कि आने वाले किसी भी बैरूनी ख़तरे से वो आपको और आपके अहल खानों को महफूज रखें, आपकी हिफाजत करें। और फ़र्ज़ करिए आप किसी भी वजह से अगर उस गनमैन को नौकरी से निकाल देते हैं, मीन्स फ़ारिग कर देते हैं, और वो गनमैन उसी गन से यानी आपकी कनपटी पे रख के आपके घर के ऊपर कब्ज़ा कर ले और आपको घर से निकाल दे, तो आप क्या कहेंगे इस अमल फेल या एग्ज़ाम्पल को? आई थिंक सो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर ध्यान से सारा वीलॉग, और हो सके तो उसके बाद कमेंट्स में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। और अब के बार मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि आई लाइक टू रीड योर कमेंट्स। वेल, आला सिविल फ़ौजी और हुकूमती जो हुकाम हैं, ओहदेदारान हैं, उन्होंने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की और अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। बहरहाल ये एक रस्म भी है, कुछ लोगों ने रस्मन किया, कुछ लोगों ने दिल से किया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे चंद चैनल्स पे और एक दो वीलॉग्स में सिविल लोगों ने भी और रिटायर्ड फ़ौजी हुकाम जो है उन्होंने भी उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। एक ने तो यहाँ तक कहा जी वो मेरे सीनियर थे, मैंने उनके साथ वहाँ भी काम किया, फ़लाँ जगह भी मैं उनके साथ था, और वो बड़े एक असूल परस्त, मुहिब्बे वतन और मैन ऑफ प्रिंसिपल्स जिसको हम कहते हैं, और बड़े प्रोफेशनल थे और पैट्रियट हम कहना चाहते हैं जी, ठीक है। वेल, और भी उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन हैरत इस बात पे है कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर एक शख्स हीरोइन का कारोबार करता है या शराब बेचता है और उसके मुनाफे से उसी गली या मोहल्ले में मस्जिद बनाकर क्या अपने वो सारे गुनाह और वो काला धंधा और वो ब्लैक मनी को वाइट कर सकता है, या क्या लोगों की नज़रों में वो नेक हो सकता है, अच्छा शख्स हो सकता है? शायद उसकी दौलत और रोब और दबदबे की वजह से कोई मोहल्ले के लोग उसके ख़िलाफ़ बातें ना करें, उसके सामने खुल के उससे इख्तलाफ ना करें, लेकिन दिल में सभी उसको बुरा जानेंगे और तकरीबन 100% लोग उसको बुरा जानेंगे। तो क्या परवेज़ मुशर्रफ ने एक मुंतखब हुकूमत को गिराया नहीं, उसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं किया, फ़ौज में अपना हलफ नहीं तोड़ा, और उसके बाद गवर्नमेंट पे कब्ज़ा करके मुल्क का आइन नहीं तोड़ा? उसके बाद उन्होंने फ़र्ज़ करें जितने भी काम किए जी, बकौल तकरीबन 50-50 कह लें, लोग ऐसे हैं जो कहते हैं उनके हक़ में और जो कुछ बोलते हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन मुझे चंद एक सवाल करने हैं बड़े बुनियादी से। मिसाल मैंने आपको दे दी है कि शराब के कारोबार से पैसा कमाया हुआ अगर मस्जिद के ऊपर लगा दिया जाए या मस्जिद उससे बना दी जाए, तो क्या आप नेक हो जाते हैं, पाक साफ़ हो जाते हैं, आपका रुपया हलाल का हो जाता है, आप बख्शे जाएंगे? बैल, इस डिबेट को हम यहीं छोड़ते हैं। चंद एक उनके कारनामे हैं जो आप सबको याद हैं, वो लोग जो 2001 ऑनवर्ड्स होश हवास में थे, मतलब बल्कि मुझे कहना चाहिए जो इस कदर मैच्योर थे कि उनको पता था कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में धकेला जिसके हम कभी भी रवादार भी नहीं थे, और जिसके लिए कभी भी हम अगर हम इस्लाम को देखें, इस्लामी तालीमात को देखें, तो वो ऐसा करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं कहलाया जा सकता। हमने एक इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ काफ़रों का साथ दिया, और वो परवेज़ मुशर्रफ जो अपने तकरीबन हर दूसरी तकरीर में कहा करते थे, मैं कमांडो हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ,
میں نے موت کو بڑی قریب سے دیکھا ہے. کون سی موت کو آپ نے قریب سے دیکھا تھا؟ کون سی آپ کمانڈو تھے؟ پاکستانیوں کے لیے آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے اسٹیج پہ آ کے مکے لہراتے تھے، اور 9/11 کے بعد آپ امریکہ کے ایک انڈر سیکرٹری کی فون کال کے سامنے لیٹ گئے اور پورا پاکستان ان کے حوالے کر دیا بغیر کسی شرائط کے. اور بعد میں امریکنز نے ہمارا مذاق بھی اڑایا کہ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ ہم نے 15 شرائط رکھی ہیں آلموسٹ، شاید آدھی جو ہیں وہ شاید وہ کہہ رہے تھے کہ مان لیں، اور آدھی تو بالکل ریجیکٹ ہو جائے گی، اور کچھ پہ شاید ہمیں نیگوسیشن کرنا پڑے پاکستان کو منانے کے لیے. تو آپ یقین کریے میں نے یہ خود پڑھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے خوب کہہ لگائے جب ہمیں پتہ چلا کہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے جنرل پرویز مشرف کمانڈو انہوں نے ساری شرائط مان لی. ویل یہ تھے وہ کمانڈو جہاں پہ دکھانا تھا کہ کمانڈو کیا ہوتا ہے، ایک اسلامی ملک کا چیف کیا ہوتا ہے، اور ایک جنرل کیا چیز ہے، اور کمانڈو ہے تو وہ کیسے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر اپنی بات کرتا ہے، منواتا ہے، اور کیسے لڑتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے ان سے بات کرتا ہے. یہ سب کچھ there are so many things جو میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن کیا ہوا، ایک فون کال کے سامنے لیٹ گئے. پاکستان نے تقریباً $150 ارب کا نقصان کیا، اور اس کے بدلے میں ہمیں چند ایک ڈالر ملتے تھے، جس سے ملک میں تھوڑی بہت ریل پیل ہوئی. ڈالر آئے تو تھوڑی سی خوشحالی بھی آئی، جس کو پرویز مشرف کی پالیسیز سے اٹیچ کیا جاتا ہے یا جوڑا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان ترقی کر رہا تھا. ویل اب ڈالر آ رہے تھے تو ترقی تو ہونا تھا. اچھا، اس کے بعد ہم نے غیروں کی جنگ لڑی، پاکستان کو ایک ایسی دلدل میں دھکیلا کہ جس سے ابھی بھی ہم مکمل طور پر نکل نہیں سکے. ہم نے اپنے 80,000 بہن بھائی، چھوٹے بڑے معصوم لوگ شہید کروائے، ان کی لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائیں. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کی موت کس کے سر ہے؟ کون ہے ان کی موت کا ذمہ دار؟ امریکہ؟ اگر ہے تو وہ تو بعد میں، پہلے ہم جنہوں نے پاکستان پلیٹ میں رکھ کے امریکہ کے حوالے کر دیا، پورا انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کر دیا ہمارا، اور بدلے میں ہمیں وہ پینٹ پکڑا دیتے تھے ڈالر کی صورت میں. یہ جی دیکھیں کم اور کھائیں، اور یا بلکہ سجائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کو ملتے ہیں. اور اس کا انہوں نے کئی دفعہ ہم سے گلہ بھی کیا، شکوہ بھی کیا، بلکہ باقاعدہ کمپلینٹس کی کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آپ ہم سے ڈالر لیتے ہیں اور اندر کھاتے آپ افغانیوں کی یا طالبان کی مدد کرتے ہیں. ویل آئی ڈونٹ نو whether it's true or not, it's not the debate at the moment. اچھا، یہ ان کا پہلا کارنامہ تھا جی 9/11 کے بعد لیٹ جانا. اس کے بعد اس بات سے قطع نظر کہ نواز شریف نے ایک جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈسمس کیا، وہ ان کا فعل ذاتی دشمنی کی بنا پہ تھا، انات تھا، کیا تھا ان کے دل میں، اٹ واز سم تھنگ پرسنل، یا ان کو ایک ڈر تھا کہ میں نے نہ نکالا تو پرویز مشرف نکال دے گا، جو بعد میں سننے میں بھی آیا اور انہوں نے کئی دفعہ کہا بھی. تو جو بھی تھا، آئین نے پرائم منسٹر کو ایک حق دیا تھا، اس نے اپنا آئینی حق استعمال کیا. اس میں آپ فزیکلی ہرٹ ہوئے یا مینٹلی، دیٹس quite apart. It has got no connection, with the things that Pervez Musharraf did afterwards. بالکل بھی الگ تھلگ ہے یہ معاملہ. تو غصہ کس بات کا تھا؟ anyhow حلف توڑا، آئین توڑا. اچھا، اس کے بعد لال مسجد آپریشن، جس کو مذاکرات سے سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا تھا، اور بعد میں یہ نیوز کنفرم ہوئی کہ مذاکرات محض دکھاوے کے لیے کی جا رہے تھے. ادروائز پہلے سے یہ ڈیسیجن لے لیا گیا تھا کہ کمانڈو ایکشن ہوگا، اور لال مسجد کو جو بھی وہاں پہ طلباء و طالبات تھے ہر حال میں ان سے خالی کروایا جائے گا. تو اس آپریشن کے بدلے میں، نتیجے میں بہت سے طلباء و طالبات شہید ہوئے. اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ امریکہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں بنیاد پرستی بڑھتی جا رہی ہے اور مذہبی جنونی اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں، اور پرویز مشرف جو کہ دعویٰ کرتے تھے
گود میں ایک دو کتے بٹھا کر اپنی تصویریں بنا کر پورے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت ماڈریٹ اور روشن خیال اور ترقی پسند قسم کا مسلمان ہوں، میں بنیاد پرست نہیں ہوں. تو امریکہ کو یہ یقین دلانا تھا کہ اگر پرویز مشرف کو مضبوط نہ کیا گیا، ان کے خلاف جو ایک تحریک چل رہی تھی اس میں پرویز مشرف کا ساتھ نہ دیا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان پہ مذہبی جنونی قبضہ کر لیں گے، جن کو ہم بنیاد پرست کہتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں. بنیاد پرست کیا ہے، اس میں کسی نے پورا ویلوگ کروں گا اور یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا. آئی پرومس یو، آئی ایشور یو بیفور ٹائم. اوکے، تو یہ تھا جی ان کا ایک اور کارنامہ. اس کے بعد بگٹی سے لاکھ اختلافات سے آخر وہ بلوچستان کے سرداروں میں سے ایک بہت پرومیننٹ سردار تھا. لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ تھے اس کے فالوورز، اس کے ماننے والے، چاہنے والے. ان کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ تھا اپنے علاقے میں، پورے بلکہ بلوچستان میں. وٹ ایور دا ڈفرینسز ور، آپ نے ان کو مارا. اور وہ بلوچستان جو پہلے ہی ایک جہاں پہ علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی اور پتہ نہیں کتنے دشمن کب سے بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے در پہ تھے اور ہیں، آپ نے ان کو مزید موقع دیا اور اس آگ کو مزید ہوا دی اپنے اس فعل سے. پھر اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط. اینی ہو، یہ بھی ان کے کارناموں میں سے ایک ہے. اور اس کے بعد جب دوبارہ سے جس کو پرویز مشرف اور اس کے حواری، جس میں تب شیخ رشید بھی شامل تھے، وہ سید مشرف کہا کرتے تھے. ماشاء اللہ، سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بعد میں ایمرجنسی پلس کہا گیا جب دوبارہ سے ججز کو معزول کیا گیا، ان کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا جنہوں نے LFO کے تحت دوبارہ سے حلف نہیں لیا. ان کے ٹیلی فون کنیکشن کاٹ دیے گئے، لوگوں کا آنا جانا اور ان کو پوری دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا. یہ کیا تھا؟ یہ بھی ان کے کارناموں میں سے ایک ہے کہ ججز نے ان کے کہنے پہ LFO پہ دوبارہ سے حلف نہیں لیا، پرویز مشرف کی کیا کہنا چاہیے حمایت کے خاطر، یا جو مشرف با اسلام نہیں ہوئے LFO کا حلف اٹھا کر، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. پوری دنیا میں ہماری جگنسائی ہوئی کہ ہمارے ججز کی یہ اوقات ہے ان جنرل کے سامنے. آگے دیکھتے ہیں. پہلے تو نواز شریف اور پوری فیملی کو نکالا، اور بے نظیر جو پہلے ہی جلے وطن ہو چکی تھی، یہ پورے اپنے 8 سال یا 9 سالہ دور میں کہتے رہے کہ اب ان کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کا رول قیامت تک کے لیے ختم ہو چکا. پھر آپ نے جب آپ کے پاؤں جلے تو آپ نے ہی ان کو ایک NRO دیا، اور وہ جو آپ کے لیے کرپٹ ترین تھے، جنہوں نے بہت سے جرائم کیے تھے اپنے کرسی اپنی مضبوط کرنے کے لیے، انہی کو سارے کیسوں سے بری کیا، NRO دیا، بدنام زمانہ. اور وہ دوبارہ آج آپ کی وجہ سے بھی ہم پہ مسلط ہیں، جس میں تقریباً سبھی پاکستانی قوم کہتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی اور ہے. کارناموں میں سے ایک اور. اچھا، اس کے بعد ریفرینڈم کا ڈرامہ کیا گیا. یہ تو انہوں نے آتے ہی کر دیا تھا 2001 میں ہی شاید، یا 2002 تھا، کہ بابردی صدر منتخب ہونا ہے تو عوام سے پوچھا جائے کہ وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں یا نہ میں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی کے سامنے آپ گن تان کے کھڑے ہوں اور اسے کہیں کہ بتاؤ میں ٹھیک ہوں یا غلط. آگے تو آپ سمجھدار ہیں. پھر اس ریفرینڈم کا نتیجہ کیا ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے بعد اپنی بک میں ان دا لائن آف فائر میں وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں پاکستانی امریکہ کے حوالے کیے جن کے اگینسٹ انہوں نے 2000 پر بندہ باڈی امریکہ سے ڈالر وصول کیے. ماشاءاللہ، یہ ایک اور کارنامہ تھا. یہ ہے جی ہمارے کمانڈو اور محب وطن جنرل پرویز مشرف. اور سب سے بھیانک چیز جس کو شاید اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ لوگ معاف کریں گے جن کا میں ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنا. اور یہ بھی ایک کارنامہ انہی کے
سنہرے دور حکومت میں سر انجام پایا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا سو کالڈ ایلیگیشنز کے اگینسٹ. وہ ایک لمبی سٹوری ہے، پھر کبھی کریں گے. اس کے بعد جی پاکستانیوں نے پاکستان میں شاید نہیں، آئی گیس ود 100% شیور، ہم نے فرسٹ ٹائم سنا کہ خود کچھ دھماکے بھی ہوتے ہیں اور خود کچھ بمبار کیا ہوتے ہیں اور ان سے کیسی تباہی پھیلتی ہے. امریکہ کی جنگ میں ہم نے خود کو جھونکا اور مسلمان بردر ملک کے خلاف ہم نے کافروں کا ساتھ دے کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنا دشمن بنایا، جو طالبان کے نام سے آج بھی ہیں، موجود ہیں، اور دہشت گردی کی ایک نئی لہر پھر انہی کی وجہ سے پاکستان میں شروع ہو چکی ہے. یہ تحفے ہیں، وہ تحائف ہیں جو پرویز مشرف کے دیے ہوئے اب تک ہم بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں جی کارناموں سے. تو یہ خود کچھ دھماکے جو شاید ہم نے پہلے فلسطین اور کوئی ایک آدھ سری لنکا میں سنے تھے، تو ہمارے ہاں خود کچھ دھماکے ایسے ہونے لگے تھے جیسے یہ چھریاں پٹاخے ہیں جو گلیوں میں چلاتے ہیں ہم شب برات کے موقع پہ، یا کسی بھی 14 اگست کو بچے خوشی سے یہ سارا کام کرتے ہیں. ہماری گلیاں، ہمارے بازار خون سے نہلا دیے گئے. شاید ہی کو دن گزرتا تھا جس دن 1 سے لے کے 2 دھماکے یا 3 دھماکے نہ ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کو ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا رہا جیسے یہ زندہ انسان نہیں، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، کہ جیسے یہ سچ مچ کوئی مولی گاجر ہی تھے اور یا کیڑے مکوڑے تھے جن کو وقت آنے پر کبھی بھی کچل دیا جاتا ہے. یہ تھے جی ان کے کارنامے. اور آخر پہ جب یہ سارا کچھ نہ ہوا، یعنی جو انہوں نے اپنے دور اقتدار کو طول دینے کی کوشش کی اور اس میں وہ ناکام ہو گئے، تو اس کے بعد جس طرح ان کو نکالا گیا وہ بھی ایک عبرتناک میرے خیال میں چیپٹر ہے، یہ داستان ہے. جب تک ان کو یقین تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، فوج کا بیک اپ ہے اور کوئی ان کو نہیں اتار سکتا، میں کمانڈو، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، تو تب تک وہ ڈٹے رہے. لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں اب بچنا ناممکن ہے، تو ایک اپیچمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا، مواخذہ. تو امپیچمنٹ سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ انسلٹ کر کے نکالا جائے، انہوں نے ریزائن کیا اور جناب صاحب تشریف لے گئے ملک سے باہر. دین سٹارٹس اندر اسٹوری کہ ان کے اوپر مقدمہ چلا بغاوت کا، پھر ان کو سزائے موت سنائی گئی، پھر وہ آئے پاکستان، عدالت جانے کے بجائے وہ ہاسپٹل چلے گئے، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا اور میں جا رہا ہوں دس اینڈ دیٹ. عوام کو، میرے جیسے پاکستانیوں کو یہ بتانا تھا کہ اب تک جو خرابیاں ہم بھگت رہے ہیں نا، جن گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، ناکردہ گناہوں کی، وہ یہاں سے آغاز ہوا تھا اس کا، ہمارے کمانڈو جنرل پرویز مشرف سے، اور اب تک ہم بھگت رہے ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور تعریفیں سنتے ہیں تو ایک محب وطن کیسے تعریف سن سکتا ہے جس کی وجہ سے more than 80,000 people died without any crime, without any allegation، جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کو کیوں مارا گیا. قیامت کے روز وہ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ آپ بتائیے گا مجھے کمنٹس میں لازمی، اور جو بھی آپ کہنا چاہیں لازمی کمنٹس باکس میں چند الفاظ میں اپنے کمنٹس لازمی ڈراپ کریے گا. اور جاتے جاتے پھر وہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. آپ ایسا کریں گے تو اوپر والا آپ کا خیال رکھے گا. اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.